बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पब्लिक विजन का प्रोग्राम आवाम की आवाज़ में आप सबको खुशामदीद। मेरी जानिब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ा सा जायज़ा भी लेंगे और गौर फ़िक्र भी करेंगे हमारी कौमी मैशियत और मौजूदा महंगाई पर। कुछ लोगों के नज़दीक महंगाई मसला ही नहीं है और महंगाई और तरक्की ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? कौमी मैशियत पर कि मुल्क के ज़राए आमदन क्या हैं और कितने हैं। फिर मुल्क की कौमी मुआशी पॉलिसी वो क्या है। इन तमाम तर चीज़ों के बाद किसी भी मुल्क की मैशियत सेट होती है और वहाँ महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का निज़ाम वज़े किया जाता है कि कैसे बेहतरी की तरफ जाना है। अजीज़ मोहतरम, हमारा मुल्क वतन अजीज़ पाकिस्तान, इसका जो बड़ा सोर्सेज ऑफ इनकम है वो क्या है? आप बुनियादी जमातों में पढ़ते आए हैं, स्कूल और कॉलेजेस में, कि पाकिस्तान की मैशियत का इंसार किस बात पर है? वो ज़राअत है। और हमारी ज़राअत इतनी ज़बूर इस कंप्यूटर एज के दौर के दौरान इतने दुनिया कहाँ तक पहुँच गई है और हमारी बहुत सारे मसाइल हमें दरपेश हैं, बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं, लेकिन ज़राअत के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से हम इतने पीछे हैं कि शदीद तरीन ज़बू हाली का शिकार हैं। हालांकि ये हमारा बहुत सुपरलेटिव किस्म का सोर्सेज ऑफ इनकम है। उसके बाद सनती तरक्की, सनतकारी, इसका बड़ा अमल दखल होता है मुल्क और कौमों की तरक्की में। अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। फिर टूरिज्म, जो समझदार ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने अपने टूरिज्म सिस्टम को डेवलप करके अट्रैक्टिव बना के वो आमदन का एक खतीर और आमदन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ से ले रहे हैं। फिर एक और चीज़ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को अगर हम अट्रैक्टिव बना दें और मियारी बना दें तो दुनिया के लोग, स्टूडेंट पढ़ने के लिए पाकिस्तान आए। ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। उसके बाद टैक्स कलेक्शन है। टैक्स पे गवर्नमेंट हुकूमतें जो ज़्यादा डिपेंड करती हैं टैक्सेस पे, वो हमारा सिस्टम कैसा है वो आप सबके सामने है कि वैसे तो ऑटोमेटिकली हम हर चीज़ पर टैक्स पे करते हैं। हमने कोई मेडिसिन ले ली है, डिस्प्रिन की गोली ली है, पैराडोल की गोली ली है, हमने उस पर ऑटोमेटिकली टैक्स पे किया है। चाय की पत्ती ली है, आपने माचिस ली है, चीनी, नमक लिया है, हत्ता कि हर चीज़ पे हम ऑटोमेटिकली जब दुकान से चीज़ एक परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें जब हमारी कीमत होती है उसके अंदर टैक्स ऐड होता है और वो हमसे ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाता है। और वो टैक्स पर पीछे इंडस्ट्रियाँ जो होती हैं, जो मैन्युफैक्चर्स होते हैं,
وہ آٹومیٹکلی ان کی انکم میں سے ٹیکس لیا جاتا ہے کہ آپ کی اتنی سیل ہے انکم کے. یہ ٹیکس کا جو ہے نا ابھی ایک بڑا ہمارے ملک کے اندر گورکھ دھندا ہے. یہ بڑا ایک انہوں نے جنجال سا بنایا ہوا ہے ہماری حکومتوں نے کہ ان انڈرسٹینڈ یہ ہے کہ کوئی سمجھ ہی نہ سکے. ٹیکسز کی اتنی اقسام ہیں یہ سمجھ سے بالا تر ہے. بھائی ٹیکس لیں اور ٹیکس ہر ملک کے کسی بھی ملک کے ہر شہری کو دینا چاہیے, نہ صرف پاکستانیوں کو بلکہ تمام تر ممالک کو, تمام تر ممالک کے شہریوں کو ٹیکس دینا چاہیے. لیکن اگر ٹیکس اس طرح لیا جائے کہ آمدن سے زیادہ ہم ٹیکس پے کر دیں تو یہ قوم پر, عوام پر زیادتی ہے. اب ہماری حکومتیں جو ہیں سب سے تو پہلے ان کو تمام تر جو ہمارے سورسز آف انکمز ہیں ان پر بڑی اسپیشل قسم کی توجہ دینی چاہیے. آئی ایم ایف سے یہ جب مہنگائی کرتے ہیں, بجلی مہنگی کرتے ہیں, پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرتے ہیں اور دیگر چیزیں ٹیکس کو بڑھاتے ہیں, تو ان کا جو موقف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمیں آئی ایم ایف مجبور کرتی ہے, ہمیں آئی ایف پریشرائز کر رہی ہے, ہماری مجبوری ہے. ٹھیک ہے, تسلیم کرتے ہیں. آپ آئی ایم ایف کو اپنا مسئلہ, اپنے مسائل بھی بتا سکتے ہیں اور سورسز آف انکم آپ نے کیسے بڑھانے ہیں یہ بھی آپ ان کو کنونس کر سکتے ہیں اور ان کو اعتماد میں لے سکتے ہیں کہ ہم اس میتھڈ کے ذریعے ہم اپنے سورس آف انکم بڑھا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو آئی ایم ایف کہے وہی آپ کریں اور آپ عوام کی گردنیں کاٹیں اور عوام کے کپڑے اتارنے کی کوشش کریں. ٹیکس کی کوئی ایک دو قسم ہونی چاہیے. ٹیکس کی بہت ساری اقسام ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیکس کی جو فضول اقسام ہیں یہ ختم کی ہونی چاہیے. پھر ٹیکس کم از کم ہونا چاہیے. جتنا ٹیکس کم ہوگا اتنا ٹیکس کلیکٹ زیادہ ہوگا, ٹیکس پیئرز زیادہ ہوں گے. تو جب ٹیکس پیئر زیادہ ہوں گے تو ظاہر بات ہے جو اماؤنٹ ہوگی ٹیکس کلیکشن کی وہ آپ کی پہلے سے زیادہ ہوگی. اب ہوتا کیا ہے کہ جو شریف آدمی ہے, جن کا کوئی پاور میں نہیں ہے جو لوگ, وہ تو بڑے آرام سے بیچارے ٹیکس پے کرتے ہیں اور حکومت ان کے گلے پہ ہاتھ ڈال کے اور ٹیکس ریسیو کرتی ہے. لیکن جو لوگ بارسوخ ہیں, پاورفل ہیں, وہ اربوں خربوں پہ بھی ٹیکس نہیں دیتے. ایک تو اس میں کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے کسی کو بھی, چاہے وہ جتنا بھی وارث کیوں نہ ہو, ہر بندے سے ٹیکس کلیکٹ ہونا چاہیے. دوسرا, اور تمام میں اس موقع پر تمام پاکستانی قوم سے, تمام پاکستانی شہریوں سے یہ بالخصوص گزارش کروں گا کہ آپ اپنا جائز ٹیکس دینے میں بالکل کبھی بھی بدیانتی نہ کریں. آرام کے ساتھ رضا کرانا اپنے اپنے ٹیکس پے کیا کریں, کیونکہ ملک تب چلتے ہیں, ترقی تب ہوتی ہے ملکوں کے اندر جب سورسز آف انکم جو وہ آئیڈیل ہوں. تو آئیڈیل تب بن سکتے ہیں جب ہم اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو ٹیکسز جو ہیں وہ کم از کم رکھنے چاہیے. پھر ٹیکسز کی اقسام جو ہے وہ کم کرنی چاہیے. ان گنت قسم کے ٹیکسز ہیں یہ جاتی ہے. اور پھر سورسز آف انکم بڑھانے کا صرف ٹیکس پر ہی وہ فوکس نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کریں, آپ اپنے ایگریکلچر سسٹم کو ڈیولپ کریں, ٹورزم کو ڈیولپ کریں, اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ڈیولپ کریں, تاکہ بیرون ممالک سے لوگ آپ کے ملک کے اندر آ کے سرمایہ کاری کریں. بیرون ممالک سے لوگ سیر و تفریح کرنے کے لیے دوسرے ممالک میں جانے کی بجائے آپ کے پاس تو بڑی اپرچونٹی ہے, بڑا پرکشش قسم کا ملک آپ کو اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے. اس کو آپ پرکشش بنائیں, امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائیں. بیرون ممالک کی جو وزٹر ہیں, جو سیاح ہیں, ان کو آپ سہولیات سے فیض یاب کریں, تو تاکہ دنیا آپ کی طرف آپ کے ملک کے اندر سیر کرنے کے لیے آئے. لوگ وہاں سے بیرون ممالک سے طالب علم پڑھنے کے لیے آئیں. آپ کے مدرسے آئیڈیل ہونے چاہیے, اٹریکٹیو ہونے چاہیے, نظام تعلیم معیاری ہونا چاہیے.
پھر لاکھوں ایکڑ زمینیں ہماری بنجر پڑی ہوئی ہیں، وہ آپ زمین بے روزگاروں کے اندر تقسیم کریں تاکہ سورسز آف انکم پبلک کے بھی بڑھے اور گورنمنٹ کے بھی بڑھے۔ انڈسٹری لوگ اصل میں بیرون، اچھا ایسا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سے اکثر بیرون ممالک سے لوگ بیچارے محنت مشقت کر کے پاکستانی شہری پیسہ کماتے ہیں، پیسہ کما کے ان کا یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر جا کے بزنس کرتے ہیں، جا کے کوئی انڈسٹری لگاتے ہیں، یا کہ کوئی ٹریڈنگ کرتے ہیں، کوئی بھی بزنس کرتے ہیں۔ تو وہ جب اس ملک کے اندر بزنس کو شروع کرتے ہیں تو وہ شروع ہی کے دنوں سے کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ یار اتنا مشکل نظام ہے اور اتنا دھوکے پر مبنی نظام ہے، مطلب کہ آپ جو پیسہ انویسٹ کریں گے اس کے کمانے سے زیادہ آپ کو خرچے آئیں گے۔ اور کچھ لوگ بنا کے انڈسٹری کو ڈیولپ کر کے، اپنے بزنس کو ڈیولپ کر کے، درمیان میں ان کو بھاگنا پڑتا ہے کہ وہ یہاں کے اخراجات ہی نہیں پورے کرنے پڑتے کر سکتے۔ بجلی اور گیسز اور کمیونیکیشن سسٹم کے بلز اتنے آ جاتے ہیں کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے اپنے کاروبار کو وائنڈ اپ کرنے پہ۔ اس لیے حکومت کو تمام تر چیزوں کی طرف، مہنگائی کم ہو سکتی ہے، بہت سارے طریقہ۔ اچھا اتنے سارے اداروں کو سبسڈی دی جاتی ہے کہ ان کو جو پیسہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے ان کو کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے کہ آپ مہنگائی نہ کریں اور یہ ہم آپ کو اتنا پیسہ ہم آپ کو دیں گے۔ تو وہ جو ادھر ان پہ لگایا جاتا ہے وہ پیسہ ایک اور طریقہ، بہت سارے طریقہ کار ہیں اس پہ آپ لگا کے مہنگائی کو بالکل نارمل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے سورسز آف انکم کو سستے کر دیں اسی پیسے سے، انڈسٹری کو ڈیولپ کریں، لوگ بارگزار ہو، لوگوں کا سورسز آف انکم بڑھے، لوگوں کی جو یہ تمام تر جو اکنامک معاشی مسائل ہیں وہ کام سے بارگزار ہونے سے بھی کم ہو سکتے ہیں۔ جب کسی بندے کی آمدن ہی نہیں ہے تو وہ آپ کو ٹیکس کیا دے گا اور اپنی ضروریات کیسے پوری کرے گا، اپنے روزمرہ کے مسائل کیسے حل کرے گا؟ تو آپ ملک کو اچھا بیرون ممالک میں آپ دوسرے لوگوں کو، دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، ان کے ساتھ معاہدے کریں، اور ان کی بیرون ممالک کے پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کو آپ کمفرٹیبل کریں، تو آپ کے دوسرے ممالک کے ساتھ جو آپ کے حالات ہیں، جو آپ کے تعلقات ہیں وہ بھی بہتر ہو سکتے ہیں، اور اپنے ملک کے لوگ بھی بیرون ممالک میں کمانے۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارا ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم جو زر مبادلہ کماتے ہیں بیرون ممالک، ہمارے جو بھائی، ہمارے جو پاکستانی شہری ہیں وہ محنت مشقت کر کے پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں، تو اس سے نہ صرف ان کے جو خاندان فیض یاب ہوتے ہیں بلکہ حکومت کو بھی اس سے بہت بڑا فوائد ملتے ہیں۔ تو ان کو ہمیں سہولیات دینے سے اور ان کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے سے بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ وقت کی کمی کے باعث اس پہ انشاءاللہ العزیز بعد میں کبھی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی جائے گی۔ ہماری حکومت کو بھی اور ہمارے عوام کو بھی اپنے اپنے کردار کو اور اپنے اپنے جو نظریات ہیں، جو اپنے اپنے خیالات ہیں، اس میں مثبت تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے مسائل حل ہونے میں پھر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم۔